अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक पैनल है, बहुत ही पर्टिनेंट पैनल है। अफ़गानिस्तान की आज हमने बात करनी है, और अफ़गानिस्तान की जब बात आती है तो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स चल रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में भी आपने देखा स्पाई चीफ्स की मीटिंग हुई, इंडिया में स्पाई चीफ्स की मीटिंग हुई, फिर कतर का एक डेलीगेशन जो है वो हाई लेवल डेलीगेशन कल काबुल में था। वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। यूएन की मीटिंग हुई है जिसमें ओवर $1 बिलियन की बात हुई है कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जारी करेंगे अफ़गानिस्तान के लिए। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कई जगह पे बनी है, और जो अशरफ गनी साहब का पता चला कि वो भागे और फिर उन्होंने अपॉलॉजी भी की, और फिर आज की जो खबर है वो अमरुल्लाह साले के घर से है कि वो तकरीबन $6.5 मिलियन का वहाँ पे कैश और सोने का कहा जा रहा है कि वो पकड़ा गया है। तो ये चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो पैनल है हमारा, मैं उसका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन यासर साहब, जो कि खुद अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और आजकल जर्मनी में हैं, और जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पहले भी आपने उन्हें हमारे शो में देखा, और बहुत बड़ा एक ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स जो है उसको हेड कर चुके हुए हैं, और जर्मनी में रह के भी अभी तक मुतल्लिक हैं अफ़गानिस्तान के साथ। तो उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मंजर कुरैशी साहब, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये यूके में हैं, और यूके में बैठ के भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ डिस्कशंस में, मुख्तलिफ डिबेट्स में, और मुख्तलिफ ग्रुप्स में बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। तो सबसे पहले डॉक्टर हुसैन यासर साहब, आपसे ज़रा शुरू करूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान की, वो आप जर्मनी में बैठ के उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो उसने टेक ओवर कर लिया हुआ है, वो ऑफिस में जाके काम शुरू उन्होंने कर दिया है। तो क्या फ़र्क है पिछली गवर्नमेंट में और अभी तक की गवर्नमेंट में? जी। खजाना साहब, सबसे पहले आपकी खिदमत में, मंजर साहब की खिदमत में, आपके देखने वालों की खिदमत में सलाम। सवाल आपका बड़ा दिलचस्प और टू द पॉइंट है। इस मरहले पे तो आप जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये जो मौजूदा तालिबान की गवर्नमेंट आई है और जो पिछली गवर्नमेंट थी। लेकिन जहाँ तक पिछले गवर्नमेंट का सवाल है तो वहाँ पे उसको आप यकीनी तौर पे कोई भी एनालिस्ट जिसने अफगानिस्तान को नज़दीक से मुतालिया किया गया हो वो कह सकता है कि एक करप्ट गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जिसकी मशरूइयत या लेजिटिमेसी दरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, और बशमूल मेरे बहुत सारे लोगों ने, दूसरों ने भी ये पेशगोई की थी कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन उस वक़्त जो है वो गनी साहब कह रहे थे या तो हम बैठ के ज़ानू बज़ानू यानी घुटने जोड़ के बैठेंगे और अमन की बात करेंगे, या हम आपके घुटनों को तोड़ देंगे। तो उसके बाद पता चला कि खामोशी के साथ वो निकल गए अफ़गानिस्तान से, और एक अच्छे खासे मबलग़ के साथ वो निकले हैं, और इवन उन्होंने जो है अपने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एंड सीनियर मेंबर थे कैबिनेट के, किसी को पता नहीं चला। हत्ता उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो एक सड़क का फासला है उनके दरमियान, उनके ऑफिस के दरमियान और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो भी कहते हैं कि उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के मुआयने के लिए। अच्छा। हाँ, वो सारे उनके प्रेसिडेंशियल गार्ड वगैरह वहाँ पे थे। तो फिर बाद में जो है वो डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि बिस्मिल्लाह खान हाँ। मोहम्मदी साहब, वो कहते हैं कि बाद में मुझे किसी ने बताया वो तो उड़ के चले गए हेलीकॉप्टर में। और वो कहते हैं कि फिर आधे घंटे के बाद जब मैं अपनी खिड़की से देखता हूँ तो 50-60 गाड़ियां जो हैं वो सफेद झंडे के साथ वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गई। अच्छा। तो अब अल्लाह जाने कि उनका तालिबान के पास फैक्शंस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि राब्ता वो था, हाँ। कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो हक्कानी साहब या उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो जंगजू हैं, उनको गैब का इल्म हो और वो इमीडिएटली तौर पर हाँ, वो पहुंच जाए वहाँ पे। कुछ हाँ। था बहरसूरत, लेकिन जिस खिफ़्फ़त का सामना उन्हें करना पड़ा, और सारे लोग जो हैं उनको, इंटरनेशनल कम्युनिटी और अफ़गानिस्तान के अंदर किसी ने भी गनी साहब को नहीं सराहा,
اور کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے آدمی تھے، نہ تو ان کا کوئی پولیٹیکل پارٹی تھا، نہ ان کا کوئی ماس سپورٹ تھا ان کا. ڈسینٹ ہوئے تھے، ڈپلائڈ ہوئے تھے، اور اسی طرح کچھ بریف کیس کے ساتھ خالی جیب آئے تھے، بھر کے چلے گئے. وہ بات نہیں ہے. لیکن اب افغان عوام کو جو بھگتنا ہے، اللہ جانے وہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ یہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے، ابھی تک جو خدوخال سامنے آ رہے ہیں، آپ اس مرحلے پہ کچھ حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں، لیکن جو گورنمنٹ بنی ہے اور جس کے بارے میں طالبان خود کہتے رہے ہیں کہ انکلوسیوٹی اس میں ہوگی، اس میں ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں تو there's nothing but non جی، inclusive. فارسی میں کھسانہ صاحب، فارسی میں انکلوسیو کو کہتے ہیں کہ حکومت ہم شمول. ہاں. جی. تو یہ ہم شمول تو نظر نہیں آ رہا ہے، ملا شمول ضرور نظر آتا ہے. تو ان کو جو ہے بہر صورت افغانستان کی یہ جو اجتماعی جو ساخت ہے، ان کو نظر میں رکھنا ہوگا. کیونکہ میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 54-55 سال کی عمر میں مجھے وہ یاد نہیں ہے داؤد خان نے کس طرح سے کو کر کے ظاہر خان کو جو ہے وہ گرایا تھا. باقی سب مجھے یاد ہیں. اس قسم کی حکومتیں جو ہے وہ زیادہ آتی اور گئی ہیں. تو طالبان کو ان سب سے سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ جو ہے امیڈیٹلی ان کو ایک اچھے لیکن مجھے آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی اطلاع یا آپ کا تجزیہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک باقی گروپس کو شامل نہیں کرنے پہ آمادہ فیل کر رہے اپنے آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کی کوئی اس میں نمائندگی نہیں ہے. مطلب ناردرن الائنس کے چلیں جو مین ان کے لوگ ہیں ان کو نہ صحیح، لیکن باقی جو تاجک، ازبیکس وغیرہ نان طالبان ہیں ان کو بھی تو لیا جا سکتا تھا. وہی مشکل وہی ہے کہ طالبان جو ہے وہ اس وقت ایک گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ایک گھوڑا بھی جو ہے مست، اور ان کو ایک نشہ ہے اس وقت اپنے فتح کا، اور وہ جشن منانے میں مصروف ہیں، اور وہ جو ہے صرف اپنے اندر بندر بانٹ کر رہے ہیں، جس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ ایک مسئلہ ہے. عورتوں کے حقوق کے بارے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے کچھ اسپوکس پرسن، کچھ ہوشیار لوگ ہیں اور کچھ نادان لوگ ہیں جو کہ سچی باتیں کرتے ہیں. ہوشیار لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ آگے بڑھ کے تھوڑا سا کچھ اور منسٹریاں رہیں گئی، ان کو کچھ کریں گے. جو نادان لوگ ہیں جو کیا کہ سب کچھ سچ بتا رہے ہیں ٹی وی پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سینس نہیں بنتا ہے. ہم فاتح ہیں اور ہمیں حکومت بنانے کا مکمل. تو بیسیکلی یہ ہے کہ منظر بھائی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر داخلی طور پہ بھی کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں، کہ جو مختلف جو گروپس ہیں طالبان کے اندر بھی، ان کی بھی جو خاص طور جو پولیٹیکل لوگ ہیں اور جو نان پولیٹیکل اور جو ملٹری مائنڈ کے لوگ ہیں، ان میں فرق ہے اور ان کی سوچ میں بھی فرق ہے. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اسی طرح ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی بکرنگز ہو رہی ہیں؟ جی، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں جس سچویشن میں ہے، ایک تو جس میں ڈاکٹر یاسر کہہ رہے تھے کہ گھوڑے پہ سوار ہیں، تو یہ گھوڑا لگ رہا ہے کہ بزکشی کا ہے اور بکری کو کھینچا جا رہا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں. اور وہ لیکن وہ سارے گھوڑے سوار جو ہیں وہ طالبان ہی لگ رہے ہیں، کیونکہ آپس میں ان کے ابھی سیٹل نہیں ہوئی تھی یہ چیزیں. میرے خیال میں یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی ان کو حکومت ہاتھ میں آ جائے گی، اور they were not prepared for this. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہیں ابھی جس طرح کہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف جو منسٹریز ہوتی ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کس کو کون سی منسٹری دی جائے. کیونکہ وہاں پر ایک باہر سے تو لگتا تھا کہ ایک طالبان ہے، لیکن اب جب ہمیں ڈیٹیل پتہ ہے، جو لوگ اس میں شروع سے انوالو تھے تو وہ بھی جانتے ہیں یہ کہ اس کے اندر گروپس ہیں ڈفرنٹ طالبان کے اندر بھی، اور ناٹ ود ان دوز گروپس بھی ان کو ایک ہے کہ ایک پرانے لوگ ہیں مائنڈ سیٹ کے، اور ایک جو ہے وہ نئے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. نئے وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے جوائن کیا، لیکن وہ نئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا ریولوشن کے بعد کے ہیں. تو اس سے ان لوگوں کے اندر تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی زیادہ ہے کمپیئر ٹو جو پرانے خیال کے لوگ ہیں. لیکن پرانے خیال کے لوگ جو ہیں یہ ایک اسٹرگل ان کا آپس میں ہے، لیکن انٹرنلی ان کو ریزالو کرنا ہی پڑے گا سب سے پہلے طالبان کو. ونس دے ریزالو کے انٹرنل کا ایشو ہیں تو پھر دے ول بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود ریسٹ آف دا ورلڈ. اینڈ آلسو یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں سب لوگ ہی شامل ہوں گے، تو وہ ہمیں
تب نظر آئے گی کہ پہلے یہ اپنا انٹرنل جو ایشوز ہیں طالبان کے وہ ریزالو کر پائیں گے. لیکن الٹیمیٹلی جس طرح سچویشن ہے, میرا نہیں خیال کہ کہیں سے ان کو سپورٹ ملے گی, اور وہ کیونکہ جب اپنی اندر سے ڈویژنز نظر آ رہی ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جتنے گروپ طالبان کے اندر ہیں ان کے بھی ڈفرینٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپانسرز تھے پہلے. تو اگر وہ ایک یونیفارمٹی اپنے پوائنٹ آف ویو پہ نہیں لے کر آتے تو ان کو آپس میں بھی بریک اپ کرنے کے لیے یہ پاورز جو ہوں گی, جو کہ اس وقت تو ان کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں, کیونکہ وہ ان طاقتوں میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہی ملک ہیں جو کہ ان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں. تو اگر وہ نہیں ان کے حساب سے چلتے تو اس گروپ کو وہ توڑنے میں بھی دیر نہیں لگائیں گے. تو یہ چیز جو ہے طالبان خود بھی جانتے ہیں. مندی صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ دیکھیں طالبان کا بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ان کے جو نادان دوست ہیں وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم کیوں اس طرح کریں, لیکن ایک چیز اگر ان کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے 20 سال انہوں نے ایک ریزسٹنس شو کی ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, سب کچھ کیا ہے, تو یہ آرگومنٹ جو ہے یہ کوئی اتنا انفاؤنڈیڈ بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے آپ کے خلاف تو ہم لڑ کے آئے ہیں تو اب آپ کو ہم کیسے اپنے ساتھ شامل کر لیں. جی اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں جو ابھی جس طرح ابھی آئے ہوئے ہیں وہاں پر قطر کے سے جو منسٹر آئے ہوئے تھے, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ الگ سے ہو کر نہیں رہ سکتے, آپ نے باقی دنیا کے ساتھ رہنا ہے. وہ 1990 کا زمانہ اور تھا, اب زمانہ اور ہے. دے ہیو ٹو اوپن اپ. اگر نہیں کریں گے تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ طالبان کے اندر ہی اپنا اتنا ریزسٹنس ہے, ان جو بہت ایکسٹریم ہارڈ لائنرز ہیں ان کے خلاف, کہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایکسٹریم ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ سروائیو کر پائیں گے اپنی ہی انٹرنل پالیٹکس کو. تو کرنا یہی پڑے گا ان کو الٹیمیٹلی کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اٹ ول بی, جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ایران جیسی ہی کوئی سچویشن نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ بنے گی جس طرح کی ایران کے اندر ہے, لیکن ایران سے تھوڑی سی زیادہ سافٹ ہوگی, کیونکہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو طالبان ہیں میجورٹی جو ہیں وہ حنفی خیال کے فالوورز ہیں, جو کہ اسٹرکٹ نہیں ہوتے, لیکن بیچ میں ان کے جو ہیں تھوڑے سے وہابی ٹچ بھی ہیں کئی گروپس میں, تو وہ ذرا سختی زیادہ کرتے ہیں. لیکن اوور آل جو ہے ان کا جو کانسٹیٹیوئنس ہے وہ حنفی پوائنٹ آف ویو سے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ سافٹ رہتے ہیں اسلام کے اندر. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھوں کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ جو مرحلہ درپیش ہے ریکگنیشن کا, ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز سچ کسی بھی طرف سے ریکگنیشن نہیں آئی ہے اور اتنے دن گزر چکے ہوئے ہیں, تو اس میں کیا کیا رکاوٹیں آپ کو فیل ہو رہی ہیں اور کہاں تک ان کو ہینڈل کرنے میں طالبان کی حکومت جو کامیاب ہو سکے گی؟ سب سے پہلے ایک نقطے کی وہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اور اس میں وضاحت کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ طالبان جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فوجی قوت کے ساتھ کابل میں آئے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. فوجی قوت نہیں بلکہ ایک ڈیل کے نتیجے میں وہ کابل کے اندر آئے ہیں, اور اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اور دوسری بات, جو سوال آپ نے جو ابھی آپ نے پوچھا ہے اس بارے میں کہ طالبان کا جو ریکگنیشن کا مسئلہ ہے, وہ ایک انٹرنل ریکگنیشن کی ضرورت ہے ان کو, اور ایک ایکسٹرنل. انٹرنل کے بارے میں تو منظر صاحب نے اور میں نے خود تھوڑی دیر پہلے آپ سے اس پہ تبادلہ خیال کیا, لیکن جو ایکسٹرنل مشروعیت ہے طالبان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں. پہلے جو ہے ہمسایہ ممالک وہ طالبان کی اس حکومت کو جو انٹریم ایڈمنسٹریشن بولا رہے ہیں اس کو ریکگنائز کریں, اور دوسرا جو عالمی قوتیں جو ممالک جو پیسے دیتے ہیں اور طالبان کو جس کی بہت زیادہ سخت ضرورت بھی ہے, ان کے کچھ اپنے کرائٹیریاز ہیں جو عالمی قوتیں ہیں. تو وہ ہیومن رائٹس جس کو ہمیشہ وہ سپر بناتے ہیں اپنا, وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے. اور اس کے علاوہ ان کا بھی سب کا یہی ڈیمانڈ تھا کہ ایک حکومت ایسی ہو, چونکہ یہ حکومت کسی کانسٹیٹیوشنل بیسس پہ وجود میں نہیں آئی ہے, نہ ہی یہ کوئی پیسفل جس طرح علاقے کے دوسرے ممالک میں جو الیکشن کے ذریعے جو چینجز آتی ہیں, یہ اس طرح کا حکومت نہیں ہے. اس مرحلے پہ اس کو انکلوسیو ہونا چاہیے. جب تک آپ کانسٹیٹیوشن لاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اور وہ جو ٹرانسفر آف پاور کا جو پروسیجر ہوتا ہے ہر کانسٹیٹیوشن میں وہ کیسے ہوگا, وہ بات کی بات ہے. اب جو ہے وہ میرے خیال سے جو طالبان کا جو ابھی 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے, کل 1 مہینہ ہو جائے گا تقریباً, تو اس میں جو اس 1 مہینے میں بہت سے ممالک جنہوں نے استقبال کیا تھا اور جنہوں نے کہا تھا ہم طالبان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, جیسے رشیا نے کہا تھا,
سینٹرل ایشین ممالک کے بعض جو ممالک ہیں انہوں نے کہا تھا، چین نے کہا تھا، پاکستان، قطر اور بہت سارے دوسرے ممالک نے کہا تھا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ ہمسایہ ممالک بھی جو وہ زیادہ ان کا لہجہ محتاط ہوتا جا رہا ہے. پہلے جو ہے آپ نے دیکھا کہ پوٹین صاحب نے کہا تھا کہ رشیا کی طرف سے کہ طالبان کو تھوڑا سا سیولائز ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے حلف برداری کی تقریب میں کوئی جائے گا، تو پھر انہوں نے رشیا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم غور کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ہرگز کوئی نہیں جائے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو پنشیر میں جس طریقے سے طالبان نے جس پروپورشنیٹ ٹائپ کا جس پاور کا انہوں نے مظاہرہ کیا وہاں پہ، اس پہ ایرانیوں کو بھی کچھ ملاحظات پیدا ہو گئے، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی، فورن منسٹری نے آفیشلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا. اور اس کے علاوہ جو گرمجوشی جو جس انداز سے جو چین دکھا رہا تھا، اب وہ بھی دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا محتاط ہو گیا، لیکن چین کو اس دوسرے مغربی ممالک کی طرف اس کو انالائز نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور بلنڈر جو طالبان نے کیا ہے وہ یہ نہیں کہ عورتوں کے ساتھ یا یہ کہ دوسرے مخالفین کے ساتھ گھر گھر تلاشی وغیرہ، وہ ایک طرف کی باتیں. کچھ سفارت خانوں میں بھی جو ہے وہ گھس گئے بغیر کسی اجازت کے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈپلومیٹک جو روابط ہوتے ہیں، جب ایون کہ اگر کوئی ڈپلومیٹ بھی نہ ہو تو وہاں پہ اس ملک کا جھنڈا ہو، تو آپ جب اس کے اندر بائی فورس داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک میں داخل ہو رہے ہیں، ڈریم کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو کچھ ایسی باتیں ہیں. اب جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے. ایک طرف سے جو ہے انسانی اعلامیہ میں انسانی اعلامیہ کی طرف آتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جس پہ آپ نے کہا نا کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی تفصیل میں ضرور جائیں آپ، کہ جو آپ نے کہا کہ ڈیل کے ذریعے آئے ہیں ویسے نہیں آئے، تو وہ ذرا بتائیں کہ ڈیل کس کے ساتھ ہوئی تھی ان کی؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اشرف غنی صاحب، گرچہ اس بات پہ یوزولی میں ڈسکس کرتا رہتا تھا ویری اوپنلی، کہ اشرف غنی صاحب نے آخر تک کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے یا تو وہ جو یہ پیس پروسیس جب شروع ہوا تھا کسی طریقے سے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں، یا حد اقل جو ہے وہ طالبان کے برابر والی سیٹ میں بیٹھے ہوں. لیکن وہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے، طالبان کی یہ خواہش تھی کہ ہم ڈائریکٹلی امریکہ سے بات کریں گے، اور امریکہ نے جو ہے وہ کابل کو بائی پاس کر کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی تھی. 3-4 امپورٹنٹ پوائنٹ تھے، جس میں سے ایک انٹرا افغان ڈائلاگ بھی تھا. تو اس میں جو ہے وہ پھر انہوں نے امریکن نے جو ہے وہ کابل حکومت جب انہوں نے جو رد عمل کا مظاہرہ کیا تو اس کو بعد میں انہوں نے جو ہے بیچ میں لانے کی کوشش کی، لیکن طالبان آخر تک نہیں مانے. اور اس کے علاوہ کابل کے اندر وچ مینس کے سسٹم کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی ایسا سیٹ اپ ہو، اگر آپ ہو یا نہ ہو لیکن کوئی ایک ایسا سیٹ اپ بن جائے، ایک انٹریم گورنمنٹ جو آپ کے بغیر بھی ہو تو کوئی نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اشرف غنی صاحب وہ کسی طور پہ بھی حاضر نہیں تھے، اور وہ جو ہے آخر تک وہ جو ہے امریکہ کو کنونس کرنے میں بھی ناکام رہا کہ مجھے ہونا چاہیے یا ہیڈ ہونا چاہیے ایک انٹریم گورنمنٹ کا، یا اس میں جو ہے ایک پرومیننٹ رول ہونا چاہیے. لیکن اس طرف سے طالبان کا جو سکسیسفلی اور بہت ہی ماہرانہ طور پر اپنا کارڈ کھیل رہے تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، گرچہ ان کی نیت واضح تھی، بہت سے لوگ وہ شروع سے ہی جانتے تھے ان کے دل میں کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انٹریم ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہمارا کوئی بندہ اس کو لیڈ کرے گا. تو وہ اشرف غنی صاحب کو جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی تھوڑا سا ایک نامطلوب سا جو سچویشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑا. بالآخرہ انہوں نے یہ کیا تھی، سارا جو پیس پروسیس، انٹرا افغان ڈائلاگ اور انٹریم ایڈمنسٹریشن، انکلوسیو انٹریم ایڈمنسٹریشن کچھ دنوں کے لیے، پھر وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنانے کی طرف جائیں، اور پھر کانسٹیٹیوشن کے بعد ایک انتخابات یا جو بھی پروسیجر ہوتا ہے اس کے ذریعے. اشرف غنی صاحب جب اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں نہیں ہوں، تو انہوں نے جو ہے طالبان کے ایک خاص دھڑے کے ساتھ ڈیل کیا، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے شمالی افغانستان کو جو ہے وہ طالبان کے حوالے کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور اپنے ان کے جو جسٹیفیکیشن دیتے تھے وہ بھی عجیب و غریب. انہوں نے جو ہے سارے آرمڈ فورسز کو جو ہے وہاں پہ آرڈر دینا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے ریٹریٹ کریں، طالبان سے مت لڑیں. اور لوکل فورسز جو کہ وہاں پہ طالبان کے ساتھ لڑ رہے تھے، آپ ایک طرف سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف دوسرے ونگ سے جو ہے وہ
کوئی لڑنے والا نہیں, وہ طالبان پیچھے سے آ جاتے تھے. وہ سارے ایریاز ایک کے بعد ایک فال کرنا شروع ہو گئے. ایون تخار پروونس میں ایک ڈسٹرکٹ ایسا بھی تھا جس سے اشرف غنی صاحب نے فورسز کو ریٹریٹ کرنے کے لیے کہا, تو وہاں پہ طالبان کے ساتھ پاس جو ہے وہ افرادی قوت نہیں تھی کہ وہاں پہ اپنے آدمیوں کو بھیجیں. مزار شریف جو سب سے بڑا شہر تھا, آخر میں جو فال ہو گیا, تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک طرف سے جو ایک کور آرمی کا ایک کور تھا وہاں پہ, باقاعدہ کئی ہزار فوجی تھے, ویل ایکوپ, سب کچھ ان کے پاس تھا. وہ جو ہے 200-400 طالبان کے سامنے جو ہے کئی ہزار آدمیوں نے جو ہے سرنڈر کر دیا اشرف غنی کے کہنے پر. تو پھر وہ جو ہے مزار بھی جو ہے وہ فال ہو گیا. اور اسی طرح کابل بھی بڑے ماہرانہ انداز سے اشرف غنی نے ایک ایسی فضا پیدا کی, خطے کے سارے ممالک, جو 6 ممالک افغانستان کے آس پاس ارد گرد ہیں, وہ ایون امریکہ, ایون طالبان کے دوسرے دھڑے, کسی کو بھی عجیب سا ایک لگ رہا تھا, خواب کی طرح تھا ان کے لیے کہ ہم کیسے اندر آ گئے, یہ سب کچھ کیسے آنن فانن ہو گیا. تو اس ڈیل کے بدلے میں ظاہر انہوں نے کچھ نہ کچھ لیا ہوگا نا. تو کیا انہوں نے سیف پیسج لیا ہے کہ مجھے جانے دیں, میرے پیسے جانے دیں؟ نہیں, سیف پیسج نہیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے بیس میں چلے جائیں گے. بہر صورت یہ جو اشرف غنی صاحب تھے, انہوں نے صرف یہ کیا کہ سارا جو ایکویشن تھا سب کو خراب کر کے چلا گیا. سب سے زیادہ پنشمنٹ امریکہ کو دی انہوں نے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خطے کے دوسرے ممالک اور افغانستان کے عوام کو دی انہوں نے کہ اگر کوئی میرے پیچھے نہیں کھڑا ہے, اگر کوئی میرے لیے کوئی کردار, کوئی رول قائل نہیں ہے آئندہ کے لیے, تو پھر میں یہ بھی کر سکتا ہوں. سب کچھ گڑبڑ کے چلا گیا. میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں. ویسٹ پریشان, پاکستان پریشان, ایران پریشان, امریکہ پریشان, ملا برادر پریشان, سب پریشان کہ یہ ہو کیا گیا. ٹھیک ہے, میں منظر صاحب کا بھی ذرا تھوڑا سا اس پہ کامنٹ لوں. منظر صاحب, آپ اس جو ڈیل کی بات وہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ڈیل تو تھی, لیکن کس طریقے سے کی گئی ہے یہ فرق تھا. صرف ہی واز جسٹ ون آف دا ایکٹرز بیچ میں سے, لیکن اور بھی بیچ میں ناصر شامل تھے. کچھ سال پہلے لکھا تھا ایک آرٹیکل جس میں یہ کہا گیا تھا, میں نے لکھا تھا, کہ جس میں تھا کہ یہ بیٹل آف دا ڈیپ پاکٹس ہے, کہ کس کی جیب زیادہ گہری ہے, کون زیادہ پیسے اسپینڈ کر سکتا ہے. افغانستان کی ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جب اگر کوئی کسی ایک باہر سے دشمن نہیں ہوتا تو انٹرنلی وہ یو کین ایکچولی بائی یور وے, آپ پیسے جو پھینکتے جائیں گے تو ان کو رستے ان کے لیے کھلتے جاتے ہیں. ایسا ہی ہوا اس دفعہ بھی. تو کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دفعہ جو تھے, ایک تو طالبان کے لیے جس طریقے سے سرنڈر کرتے گئے ہیں یہ لوگ, تو کوئی نہ کوئی ان کے لیے راہیں ہموار کر رہا تھا. اور اشرف, یہ جو ان کے جو اشرف غنی صاحب ہیں, یا لاسٹ پریزیڈنٹ تھے, اور یہ لوگ, ان کے پاس اتنا نہیں کنٹرول تھا ملک کے اندر کہ وہ کر پائیں گے. تو ڈیفینیٹلی کوئی ایکسٹرنل فورس جو تھی وہ ڈیل کر رہی تھی. میں نام نہیں لینا چاہوں گا آف کورس ریزن, فار سرٹن ریزن, لیکن وہ ڈیل ان کو کر کے تو پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا. اور وہ ایون طالبان کے لیے بھی ایک شوق تھا کہ اتنی جلدی وہ کیسے, جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ پرومسز سرٹن ایسے تھے جہاں پر کہ طالبان کے پاس آرمی نہیں تھی بھیجنے کے لیے, اور سرنڈر کر گئے. جن فورسز کا بھی آپ نام نہیں لینا چاہتے ہیں, جو بھی ہوں گی, وہ یہ ڈیل کیوں کر رہی تھی؟ انہوں نے اگر خود نکلنا تھا وہاں سے, جی, تو ان کو تو نکلنے کے لیے مطلب کوئی بہانہ چاہیے تھا. وہ بہانہ ان کے پاس تھا کہ ہم نے جانا ہے, تو پھر یہ ڈیل کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی ہیوملیشن کی کاسٹ کے اوپر اتنی بڑی کیوں ڈیل کر؟ نہیں, وہ لوگ ڈیل نہیں یہ کر رہے تھے, ایکچولی ڈیل کرنے والے اور تھے. اگر آپ دیکھیں تو اب دنیا کا جو سینیریو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, اور یہ جو ایک سینٹرل ایشین بلاک ٹائپ کی چیز بننے کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اس کے اندر وہ اگر اس لیے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر طالبان اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو ان کو یہاں سے ریموو آرام سے کر دیا جائے گا. جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں ایسا اتنے پاورفل وہ ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. ایک سرٹن حد تک تو ہیں, جبکہ ان کے پیچھے جو ان کو اسپانسر کریں گے وہ جب تک ان کے پیچھے کھڑے ہیں تو ان کے اندر ہے پاور اتنی. ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا جہاں تک طالبان کو آپ کٹپتلی کہہ رہے ہیں بیسیکلی. کٹپتلی بھی نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک جو کہتے ہیں ایک کیٹلسٹ کے طور پہ جو چیز جو ہوتی ہے وہ تو ہے یہ. لیکن اگر جو آگے فیوچر جس طرح نظر آ رہا ہے اس ریجن کا, کہ یہاں پر انہوں نے چائنا کو ٹریڈ کے لیے چاہیے, رشیا کو یہ ٹریڈ کے لیے چاہیے,
جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ باہر سے کوئی ملک آئے بیچ میں، ایون انڈیا کو وہ نہیں انوالو کرنا چاہ رہے بہت سے ملک. تو یہ ایک الگ سے جب گروپ بننے کی صورت بن رہی ہے تو اس کے اندر جو بھی اسپوائلر ہوگا اسپوائلر کو فوراً ریموو کر دیا جائے گا. تو طالبان کو بھی میرے خیال میں اس چیز کا کافی حد تک علم ہے، اس وجہ سے وہ بھی بہت سی چیزیں جو کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ انکلوڈ رہنا چاہتے ہیں بیچ میں، اور یہ چاہتے ہیں کیونکہ اب افغانستان آگے چلے گا میرے خیال میں اگر یہ باہر کی جو سرٹن ایکسٹرنل فورسز ہیں اگر وہ ناکام رہیں وہاں پر کوئی سول وار سٹارٹ کرانے کے اندر، تو میرے خیال میں اگلے 5 سالوں کے اندر افغانستان کافی بہتر ہو جائے گا اور اکنامکلی بیسکلی اس کو کافی بینیفٹس ملیں گے. اور کافی 40 سال بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ چلی جا رہی تھی جنگ تو وہاں پر، تو اس کے بعد پہلی دفعہ اسٹیبلٹی آئے گی اور کافی افغانس کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی تجارت کے اندر بڑا پرٹیننٹ کویسچن آپ نے اٹھا دیا ہے کہ اسٹیبلٹی آئے گی. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، ڈاکٹر صاحب ایک تو اپنے آپ کو ان میوٹ کرتے ہوئے ذرا بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلٹی یہ کہہ رہے ہیں منظر صاحب، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی اب آئے گی یا اسٹیبلٹی ایک خواب ہی رہے گا؟ دیکھیے کھسانہ صاحب، اس میں یہ ہے کہ اسٹیبلٹی جو ہے ملکوں کے لیے ایک خدا دادی تحفہ نہیں ہوتا. جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم اور آپ کا جو گورننس، جس کو آج کل صرف گورننس کی اصطلاح استفادہ نہیں ہوتی، استعمال نہیں ہوتا دنیا میں، گڈ گورننس کہتے ہیں، جس کے کئی ایک ایلیمنٹس ہیں. تو آپ اگر ایک پولیٹیکل سسٹم جو کہ افغانستان کی جو اجتماعی ساخت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ لائیں گے اور سب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ وی آر دا پارٹ آف دا سسٹم اینڈ وی آر ناٹ سیگریگیٹڈ، اور ہم جو ہے وہ جب وہ سمجھیں گے کہ ہم پارٹ ہیں اس حکومت کا، پھر وہ اس مملکت کا، یہ مملکت ہم سب کا ایک گھر ہے، ایک مشترک گھر ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی قید خانہ، کوئی پریزن نہیں ہے، تو سب کام کریں گے اس میں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ مذہبی ہے، اشرف غنی ایک سیکولر آدمی تھا. نہیں، اشرف غنی صاحب کیوں کولیپس کر گیا؟ کیونکہ وہ جو سسٹم لائے تھے پریزیڈنشل یونیٹری سسٹم، وہ بھی جو ہے زیادہ کامیاب نہیں تھا. تو اس میں جو ہے اگر آئندہ میں جو ہے کچھ طالبان کو اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ جو ہے ایک ثواب کا کام بھی ہے ان کے لیے، چونکہ دینی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ثواب کا کام بھی ہے کہ وہ کچھ ایسا کر گزرے ہیں افغانستان میں جو افغانستان میں امن و امان اور اسٹیبلٹی کو مجھے مختصراً یہ بتائیں کہ 3 چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ طالبان کو فوری طور پر کرنی چاہیے، وہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے طالبان کو جو ہے اس مرحلے پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو صرف طالبان شمول یا ملا شمول نہ ہو، اس میں جو ہے وہ طالبان نون طالبان کے ساتھ مل کر ایک حکومت بنائے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے بعض چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں، اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، اس پہ کام کریں جب تک ایک نئے کانسٹیٹیوشن جو کہ وہ سب کے لیے قابل قبول ایک انکلوسیو ٹائپ کا ایک کمیٹی ہو جو وہ کریں. دوسری بات یہ کہ طالبان کو جو ہے یہ جو افغانستان کا یہ جو نیشن اسٹیٹ تھیوری والا جو کہ ساری دنیا میں مر گیا ہے، اور بلکہ ایک اس کے برعکس جو ہے ایک اسٹیٹ نیشن کی تھیوری کو اپنانا چاہیے، اور جو ہے وہ افغانستان کے لیے کسی ایسے نظام کو پیشنہاد کرنا چاہیے انہیں جو کہ موضوع ہے افغانستان کے لیے یونٹری اور یہ جو پریزیڈنشل سسٹم ہے یہ مناسب نہیں ہے. تیسرے مرحلے پہ طالبان کو جو ہے وہ گڈ گورننس کا جو کہ ضروری ہے، اور ورنہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے دنیا میں اور افغان عوام کو جو ہے بھگتنا پڑے گا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے. اور ایک چیز اس میں بھی ایڈ کر دوں کہ خواتین کی شمولیت جو ہے اس کو میک شور کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ میڈیا کو آزاد کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں 153 آؤٹ لیٹس میڈیا کے بند ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بہت امپورٹنٹ. منظر صاحب فائنل تھاٹ فرام یور سائڈ جی، آپ کیا چاہیں گے اگر 3 چیزیں میں آپ سے کہوں کہ آپ کی وش لسٹ میں جو طالبان کو آپ دینا چاہیں؟ ایک تو یہ کہ اس طرح کی انکلوسیو گورنمنٹ ان کو بنانا بہت ضروری ہے. دوسرا ان کو ایک یہاں پر اسٹیبلٹی لانی پڑے گی تاکہ حکومت کا کوئی جنگ کے سینیریو نہ بن سکے. اور تھرڈ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوئے گی وہ ان کی اکانومی کو جس طریقے سے اکانومی بہتر ہوتی ہے اس کی طرف فوکس رکھیں. اگر اکانومی نہیں چلے گی تو کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی، چاہے وہ چنگیز خان کی کیوں نہ لے لیں، چاہے اسلامک حکومت اچھی سے اچھی کیوں نہ لے لیں یا بری سے بری لے لیں، لیکن جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چل سکتی، سروائیو نہیں کر سکتی.
ایبسلیوٹلی. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایک چیز میں آپ کی طرف سے بھی ایڈ کر دوں کہ ہیومینیٹیرین جو ایسپیکٹ ہیں اس کے اوپر بھی بہت ضروری ہے کہ توجہ دی جائے, اور فوراً جو کہ کرائسس پیدا ہوا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. فائنل تھاٹ میں صرف چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے اور آپ سے 30 سیکنڈ کا کامنٹ کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں, اسپیشلی پاکستان ہو گیا, دوسرے ہو گئے, چائنا ہے, جو سٹانز ہیں, ان کا اب کیا رول ہے اسٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پر, آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ جو 6 ممالک افغانستان کے ارد گرد ہیں, ان میں سے کسی بھی ملک کو کچھ اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے ہمسائے ممالک ہیں ان میں جو ہے غلط فہمیاں پیدا کریں, بلکہ سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. جو کچھ میٹنگیں ہو رہی ہیں, جو آپ نے بھی تھوڑا سا ذکر کیا اس کا, میٹنگیں ہو رہی ہیں 4 طرف, جو سارے ہمسائے ممالک ہیں افغانستان میں جو ہے وہ کوئی ایسا کچھ نہ کریں کہ دوسرے ممالک اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر کے پھر وہ جو ہے کوئی دوسرا پلان بنانا شروع کر دیں. تو برائے کرم ان سب کو جو ہے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا سسٹم نکالیں, کوئی ایسا سولوشن نکالیں کہ وہ جو ہے پھر ایک کنٹری کے لیے پھر وہ نقصان دہ نہیں ہوگا, وہ پھر سب کے لیے نقصان دہ ہوگا. کسی کو ایکسکلوڈ نہ کریں. جی منظر صاحب. جی میرے خیال میں کہ قریب قریب کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہی رہے گا تو ان سارے ملکوں کو ڈی اسٹیبلائز رکھے گا وہ, اور یہ باقی سارے ملک جانتے ہیں, اور افغانستان اب خود بھی اس کو اویئر ہے اس چیز کے. تو ہر ایک ملک کو یہی چاہیے کہ وہ کام کریں جس سے کہ اسٹیبلٹی رہے اس ریجن کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی, اور افغانستان کی اکانومی کو وائبل کریں, چاہے تھوڑی قربانیاں سب ملکوں کو کیوں نہ دینا پڑے, کیونکہ ویسٹ سے ایکسپیکٹ نہ کریں کچھ کریں گے, سب مل کے کریں, پچ ان کریں, اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اس میں کریں, کیونکہ افغانستان جو ہے وہ لنچ پن ہے پورے اس ریجن کے لیے. اگر افغانستان اسٹرانگ ہے, اسٹیبل ہے, پیسفل ہے, تو سب لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین یاسر صاحب, اور آپ نے جرمنی سے ہم نے جوائن کیا, اور منظر قریشی صاحب آپ نے UK سے جوائن کیا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. آمین. بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب ہے کم بوچرا. مجھے اسراء کسانہ کو اس خوبصورت پینل کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ.